Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. My name is Hafsa Khan. I'm the president of UMT Psychology Club. I welcome you all in today's webinar. The topic of our webinar is substance abuse, an alarming issue. I would like to thank our guest speaker, Dr. Rabia Hanif, to discuss this startle matter. Dr. Rabia Hanif is an assistant professor in Rifa University. She has been honored by giving the opportunity of Fulbright Humphrey alumni. She has the title of having CPDD International Committee Award for Best Poster. So, without any further delay, let's move towards our session. Assalamu alaikum, Dr. Rabia. وعلیکم السلام حفصہ، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک. سو آپ کو میری سلائڈس ویزیبل ہو رہی ہیں؟ جی، مس ویزیبل ہے. اوکے. Put my cell phone on silent. So thank you very much, Hafsa and UMT, for the invitation and giving me this platform to talk about drug addiction and alarming issue. That's my subspecialty. And thank you for the humble interview, for the humble introduction. So my presentation will be covering the basic concept of addiction, its causes and myths related to addiction, what are the effects, and proposed solution. So few objectives of my presentation will include, by the end of this webinar, our audience will be able to understand the background of addiction problem in Pakistan, define the concept of drug addiction, explain causes and effect of substance use disorder on individual and country, differentiate between protective and risk factors of addiction, discuss possible solutions to substance use disorder crisis in Pakistan. So حفصہ، یہ جو لوگ بار بار انٹر ہو رہے ہیں، اس کو آپ لاک کر سکتے ہو ابھی یا تھوڑی دیر تک لاک کرو گے؟ بیکاز اٹس کوائٹ ڈسٹریکٹنگ، بار بار اس میں آواز آتی ہے اور وہ اسکرین پہ آ رہا ہے. جی، اس کا ساؤنڈ آف. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. اچھا جی، واٹ کمس ٹو یور مائنڈ فرسٹ آفٹر سینگ دیز ٹو فوٹوگراف اور امیجز، ایک رائٹ پہ ایک لیفٹ پہ ہے، تو کامنلی کیا بات آپ کے ذہن میں آتی ہے جب کوئی آپ ایسا امیج دیکھتے ہو؟ یو کین انمیوٹ یور سیلف اور ریز یور ہینڈ. جی، اینی ون آف فرام دا آڈینس، واٹ کمس ٹو یور مائنڈ فرسٹ؟ اوکے، لائبہ. جی لائبہ. میم ڈرگ ایڈکشن. ٹھیک ہے، ایڈکشن سے ریلیٹڈ کیا بات ذہن میں آتی ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ ایڈکشن میں مبتلا ہے، سو واٹ کمس ٹو یور مائنڈ کہ کیسا ہوگا، یا اس پکچر کو دیکھ کے؟ کہ مطلب اس کو ڈرگ کی بہت زیادہ ایڈکشن ہو چکی ہے اور وہ لٹرلی اس پہ جسے کہتے ہیں کہ اس کے بغیر بہت زیادہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو چکا ہے. اس کی سچویشن بھی نہیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے. ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے، ڈیپینڈنٹ ہو چکا ہے، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. اس کے علاوہ ایک اور پارٹیسپینٹ نے بھی ہینڈ ریز کیا ہے. یو کین انمیوٹ یور سیلف. آئی کوڈنٹ سی یور نیم. Yes, ma'am, it's me, Mahanur. اوکے جی، مہنور، what comes to Yes. your mind? Ma'am, it seems like a person is dependent on drugs ٹھیک or ہے، is addicted to drugs. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ For the مہنور، whole, اینڈ yes. thank you so much Mahnur and Laiba for your valuable input. Let's move further and see where it goes. So when I searched or when I Google the definition of addiction, اگر ہم simple addiction کی بات کریں, I'm not talking about drug addiction, like just an addiction. So it's a strong and harmful need to regularly have something such as drug or do something such as gamble. So مریم ویبسٹر ڈکشنری میں سب سے جو بیسک ڈیفینیشن ایک ڈرگ اور ایک ایڈکشن کی نکل کے آتی ہے وہ ہے کہ آپ کی ڈیزائر یا خواہش اس حد تک بڑھ جائے کہ آپ اس کو مسلسل استعمال کریں، جس میں ڈرگ بھی ہو سکتی ہے اور کوئی آپ کی بیہیورل ایڈکشن بھی ہو سکتی ہے جس میں گیمبلنگ کا نام دیا ہوا ہے. اوکے،
the basic or you can say the comprehensive definition of drug addiction was given by National Institute of Drug Abuse on 2012, and it says it's a chronic relapsing brain disease which include its compulsive nature. Despite the harmful consequences, the person might continue to take it, and there are changes in the structure and function of brain. So ہم اگر اس ڈیفینیشن کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو ہمیں بہت اچھے طریقے سے ایڈکشن سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ صرف ڈپینڈنسی نہیں ہے. ڈرگ ایڈکشن میں شامل ہے اس کی کرونیسٹی ایز ویل, کہ اگر ونس یو آر ایڈکٹیڈ دیر آر ہائی چانسز کہ یہ لائف لانگ یا لمبے عرصے تک آپ کے ساتھ اٹیچ رہے گی. پھر اس کی سیکنڈ پوائنٹ اگر آپ دیکھیں جس میں لکھا ہے کہ اٹس اے ریلیپسنگ برین ڈیزیز. سو جب ہم یہ کمپلین کرتے ہیں کہ لوگ بار بار نشے کی طرف کیوں چلے جاتے ہیں, تو اس میں اس کی ریلیپسنگ نیچر ڈرگ ایڈکشن ڈیزیز کے اندر شامل ہے. کیوں؟ کیونکہ دیر آر چینجز ان دا اسٹرکچر اینڈ دا فنکشن, کہ یعنی کہ دماغ کی ساخت اور اس کی فنکشنالٹی میں بہت حد تک چینجز آ جاتے ہیں, اور اس وجہ سے ڈسپائٹ دا ہارمفل کانسیکوینسز اے پرسن کنٹینیو ٹو یوز اٹ کمپلسیولی, بار بار اسے جو ہے استعمال کرتا ہے. فردر ہم دیکھتے ہیں بفور جمپنگ ان ٹو دا ڈیٹیلز آف دس ٹاپک, بیک گراؤنڈ آف دا پرابلم, ڈز دیٹ ریئلی ایگزسٹ ان پاکستان. یعنی کہ ہم اکثر و بیشتر سنتے رہتے ہیں کہ ڈرگ ایڈکشن الارمنگ ایشو ہے ڈفرینٹ, اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے پریزنٹیشنز اینڈ اویئرنیس کیمپس اور اس طرح کی چیزیں آپ نے سنی ہوں گی. سو پہلے تو میں آڈینس سے پوچھنا چاہوں گی کہ واقعی یہ ایگزسٹ کرتی ہے یا ہم ایگزیجریٹ زیادہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک الارمنگ ایشو ہے. سو اس کے اوپر کوئی ایک یا دو پارٹیسپینٹ پلیز اپنا ہینڈ ریز کر کے اور انمیوٹ کر کے بتائیے گا. جی ہنسا ایوب, جی ہنسا بتائیے گا. یس میم, میں یہ کہہ رہی تھی کہ ایگزسٹ کرتی ہے یہ ہمارے سراؤنڈنگ یہ بات. یعنی کہ آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ ایگزسٹ کرتی ہے, Yes, بٹ ایٹ ma'am. واٹ ایکسٹینٹ, کوئی سیویئرٹی, یا آپ کہہ لیں کہ ہم کچھ گوج کر کے بتا سکیں کہ کس حد تک یہ پرابلم جو ہے وہ ہے پاکستان میں. میم پاکستان میں تو کافی حد تک ہے, جیسے کہ ہم جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں, یہ روڈ پہ بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جو بالکل ایڈکٹ ہو کے اس میں ایسے ہی پڑے ہوتے ہیں. تو اس طرح, اور یہ ایڈکشن ایک چیز کی ڈرگس کی نہیں ہوتی, کسی بھی ٹائپ کی اور بھی ہو سکتی ہے, اور ہو بھی سکتی ہے. نیگیٹو کام ہوتے ہیں جس کی ایڈکشن ہو. تو ایسے بہت سے ہم دیکھتے ہیں اپنے اسلام کو. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. ناؤ سارا ہیز آلسو ریزڈ ہر ہینڈ. جی سارا احمد, could you please share your point of view? Yes, ma'am, I would also agree کہ یہ اس کی prevalence بہت زیادہ ہے of people falling into the addiction of drugs. Not just یہ ہم باقی سڑکوں پہ بھی پھرتے ہیں تو اکثر جو ہم سے مانگنے آتے ہیں لوگ, آپ کو ان کی کنڈیشن دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ they are addicts. And similarly, not just those people, اگر کسی گھر میں بھی there are number of siblings, تو ان میں سے اگر گھر کا ماحول ایسا ہے کہ they are neglected or so, تو they fall into traps of addiction. اور ضروری نہیں ہے اس کا کوئی سوشو اکنامک اسٹیٹس سے بھی, ہم نے بہت اچھے سوشو اکنامک اسٹیٹس کے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ چاہے وہ اسکولز ہیں یا there are a number of ways کہ people are getting trapped into addiction. So it is really alarming in Pakistan as well. تھینک یو سو مچ سارا. موونگ فردر, ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس میں پاکستان کے اندر یہ کس حد تک پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے. سو یو کین جسٹ لک ایٹ دا میپ, یہاں پہ ڈرگ فلو کے ٹریفکنگ روٹس ہیں تھرو آؤٹ دا ورلڈ. سو میکسیمم آف دا روٹس آر اوریجنیٹنگ فرام آر نیبر کنٹری دیٹس افغانستان. وہاں سے جو ہے ڈرگ اسٹارٹ ہو کے باقی پوری دنیا میں اپنا روٹ میک اپ کر رہی ہے. فرام ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہم فال کرتے ہیں. سو اس ڈائیگرام کو یا اس روٹ کو شو کرنے کا صرف مقصد یہ تھا جسٹ ٹو نو کہ ہب ہی یہاں پر ہے, مطلب مینلی یہ پروڈیوس ہی یہاں پہ ہو رہی ہیں ڈرگس, جو کہ پھر باقی دنیا میں جا کے سیل ہوتی ہیں یا یہاں سے اپنا روٹ بناتی ہیں. سو اکارڈنگ ٹو لیٹسٹ رپورٹ بائی نارکوٹکس Ministry of Narcotics Control, it says like around 75 to 80% of the world requirement is met by Afghanistan. Why? Because of its favorable landscape for cultivation of poppy plant. It passes through Pakistan with the network of highways, seaports and airports, and huge amount is trafficked in Pakistan as well. So imagine کریں کہ جو ایروز انورڈ ہو رہے ہیں کہ اگر 75 سے 80% ریکوائرمنٹ دنیا کی افغانستان پوری کر رہا ہے, اور اس کا سب سے بڑا روٹ پاکستان ہے. سو پاکستان از اے ٹرانزٹ اینڈ ٹریڈ کنٹری ایز ویل, کہ وہ وہاں سے جب ٹریفک ہو کے جاتا ہے تو 30 سے 40% آف دا ورلڈ ریکوائرمنٹ وہ پاکستان میں ہی رہ جاتی ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کس حد تک پاکستان افیکٹڈ ہے ڈرگ ایڈکشن کے حوالے سے.
So now moving towards its basic concept of like a complex interplay between biology, genes or environment and drugs. So ये याद रखिएगा जब biopsychosocial model की बात होती है with reference to addiction, so it's a multitude of factors. ऐसा नहीं है कि मैंने जो है वो मैं vulnerable हूँ क्योंकि मेरे parents या मेरी history में मौजूद है तो मैं भी addiction की तरफ चला जाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है. देयर इज अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन द टाइप ऑफ ड्रग, आपने किस फ्रीक्वेंसी से यूज़ किया, आपने कब स्टार्ट की, आपका चाइल्डहुड कैसा था, आपको इन्वायरमेंटल सपोर्ट कैसी थी, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कैसा था, आप एकेडमिक कंपिटेंस की तरफ थे या आप दूसरी एक्सपेरिमेंटेशन की तरफ थे, आपकी खुद की पर्सनैलिटी एंड कोपिंग स्किल्स मैटर्स अ लॉट. ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन मिलके एंड देन इट अफेक्ट्स ऑन द ब्रेन, और फिर ब्रेन के अंदर जैसे कि हमने उसकी स्टार्ट में डेफिनेशन में पढ़ा, it changes its structure and function of the brain mechanisms. This is how addiction develops. अच्छा जी, further हम बात करते हैं what are the causes of addiction. So there are plenty of causes actually, so I have just jotted down few of them, जिसमें से हम start करते हैं mental health problems. So one of the participants did mention that कोई childhood की कोई बात हो सकती है या उनकी parenting से related. So अगर you have been through some childhood traumas and you have developed any kind of mental health problem related to anxiety or depression or even after PTSD, so there are high chances you become vulnerable and then you might get addicted as well. तो एक तो की जो फैक्टर है when a person is more vulnerable is mental health problems. And then moving towards curiosity. देखें जी, curiosity is very much high in teenage time because it's a time of exploration. बच्चे अपनी identity बना रहे होते हैं उसी curiosity में, experimentation में, और अगर parental control नहीं है, आपको उसके effects नहीं हैं, आप अपने जो आपने role model set किए हैं आपको नहीं पता कि ये चीज़ आपको कहाँ तक ले जा सकती है. So curiosity becomes another factor. And then peer pressure. All of us know very well कि अब का जो दौर चल रहा है इसमें भी जो है ये जो मटीरियलिज्म है इट्स क्वाइट लाइक हाई. और जब आप चाहते हैं कि आप बाकी क्लास फेलोज या बाकी अपने एज मेट्स के साथ एक्सेप्ट हो सकें, कोई आपकी एक सपोर्ट हो, तो आप उस सोशल एक्सेप्टेंस की खातिर जो है ना ड्रग एडिक्शन भी ट्राई कर लेते हो एंड देन यू बिकम फॉल प्रे ऑफ एडिक्शन एज वेल. And then to feel better or to perform better, that's very much prevalent among students or the youth कि आप जो एक आम इस्तेलाह में आप कह देते हैं कि आई वॉन्ट टू गेट हाई, क्योंकि मुझे अगर आपकी कोई अनप्लेजेंट फीलिंग्स हैं, अनप्लेजेंट मूड है, उसे सिंपल चेंज करने के लिए भी, एंड एट टाइम्स देयर आर मेडिकल स्टूडेंट्स वो अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए, बिकॉज इट्स वेरी स्ट्रेसफुल एट टाइम्स के जो है आप मीट कर सकें डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन, तो टू परफॉर्म बेटर, so they might use substance abuse for the one time as a one time activity, but it takes you towards from one time to occasional and then regular and then you become dependent. So it's like stages where you just fall prey of addiction. And then loneliness, or you can say monotonous, is another factor. So when you don't have enough opportunities in your academia or in your home and in your country, so you don't have a place where you can invest your your psychic energy. You needed to invest somewhere in a constructive manner, but when you don't have that, of course that might leads to addiction as well. And then weak stress coping skills. So in our Pakistani schooling system or education system, we were not being taught our assertion skills or you can say communication skills. हमें सिखाया ही नहीं जाता कि हम किस तरह से अपने स्ट्रेस को कोप कर सकते हैं. If we have better assertion skills, we would be less vulnerable towards taking stress. हमें एंगर मैनेजमेंट या लिविंग स्किल्स के ऊपर कोई काम नहीं करवाया जाता, ड्यू टू दैट कि जब हम एज के साथ साथ हमारी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं, स्ट्रेस बढ़ता जाता है, सो हम जो है उस चीज़ को डील करने के लिए हमारे पास कोई इक्विपमेंट, हमारे पास कोई खुद के स्किल्स मौजूद नहीं होते. सो दीज आर लाइक कॉमन रीजंस दैट माइट लीड यू towards addiction. Remember that I am using the word might. ऐसा नहीं है कि जो है कोई definite basis पे मैं बात कर रही हूँ. क्यों? क्योंकि it's a multitude of factors. बहुत सारी चीजें मिल करके आपको एक जो है addiction की तरफ ले जाती हैं. So now it's a time for myth busting. So first of all, the common myth about addiction is that it's a moral failure.
So اور یہ بہت it's very much rampant in our society. Everyone talk about it as a from the moral perspective. So ایسا نہیں ہے. As you can you have seen in the definition, where the definition says it's a chronic relapsing brain disease. It's not a behavioral disorder. It's not something کہ آپ کی morality کے اوپر جو ہے نا یہ کوئی داغ لگ گیا, ایسا نہیں ہے. You might have started out of curiosity یا experimentation کے طور پہ آپ نے start تو کر دیا, بٹ ناؤ اٹ ہیز بیکم اے ڈیزیز. جب ایک چیز ڈیزیز بن گئی ہے اور جب تک آپ اس کی روٹس کو, ڈائنامکس کو آپ ایڈریس نہیں کرو گے, سو ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو اوور کم آف یور ڈیزیز. تو آف کورس جب ریلیپسنگ نیچر ہے, دماغ کے خلیے میں, اس کی ساخت میں, اس کے کام کرنے کے انداز میں تبدیلی آ چکی ہے, تو پھر تو ریلیپس بھی ہوگا. لائک ادر ڈیزیزز, کہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی کو اگر ڈائبٹیز ہوتی ہے یا ہائپر ٹینشن کی بیماری ہے, ڈسپائٹ آف ٹیکنگ میڈیکیشن دیر آر چانسز آف ریلیپس. ایستھما کے اندر بھی ایسے ہی ہے. بالکل اسی طرح ایڈکشن کے اندر بھی لائف اسٹائل ماڈیفیکیشن از ویری مچ امپورٹنٹ, جس کے اوپر ایڈریس اتنا نہیں کیا جاتا, جس کی وجہ سے ریلیپس ہو جاتا ہے. اوکے, سو myth number 2, quitting is just a matter of will. So this is again a very much important thing to address, because since I have been working in the field of addiction for last around 8 years, so majority of my patients used to say کہ میڈم میں تو اپنی will پہ کبھی بھی چھوڑ سکتا ہوں. It's not like that. اگر یہ صرف اور صرف will پر ہی مبنی ہوتا تو پھر ریلیپس ریٹ اتنا ہائی نہ ہوتا, اور پھر یہ ٹریٹمنٹ سینٹرز کے اندر پاپولیشن ایڈکشن کی اتنی ہائی نہ ہوتی. ہاں, کسی کے لیے یہ ورک کر سکتا ہے اف سم ون ہیز ادر فیکٹرز ایز اے سپورٹیو فیکٹرز. کسی کی فیملی بہت سپورٹیو ہے, فائنینشیل اس کو پرابلم نہیں ہے, اس کی پرسنالٹی بہت اسٹرانگ ہولڈ کی پرسنالٹی ہے کہ وہ آپ کہہ لو کانسینشیسنیس کے ٹریٹ کے اوپر وہ پرسن از ہائی آن دا کانٹینم, تو پھر یو کین سے کہ ہاں وہاں پہ کوئٹنگ اس کی میٹر آف ول پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے, بٹ اٹس ناٹ فار ایوری ون. سو اٹس ناٹ جسٹ اے میٹر آف ول, یو نیڈ ٹو ایڈریس. اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی ڈیزیز جو ہے کرونک کتنی ہے, کتنے عرصے سے آپ اس چیز میں مبتلا رہے, کس ایج میں آپ نے اسٹارٹ کیا. سو میجورٹی آف آڈینس مائٹ نو کہ ہیومن برین کنٹینیوز ٹو ڈیولپ ٹل دا ایج آف 16 اور 17. ٹین ایج تک برین ڈیولپ ہوتا رہتا ہے. اف یو ہیو اسٹارٹیڈ ابیوزنگ ڈرگز ایٹ ویری ارلیئر ایج, سو اس کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ پھر آپ کو ارلی ایڈلٹہڈ میں نظر آتے ہیں, وین یو ہیو میموری پرابلمز, وین یو ڈونٹ ہیو ویری گڈ ریزننگ اسکلس, اور آپ کی پرسنالٹی میں ایگریشن اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. اینڈ دین myth number 3, to seek treatment a person has to hit the rock bottom. یہاں پہ پاکستان میں تو یہ بہت زیادہ مانا جاتا ہے کہ کسی کو تب تک ٹریٹمنٹ نہ دو یا تب تک آپ اس کو نہیں پوچھو, اس کے ایشو کو ایڈریس نہیں کرو, جب تک کہ وہ بالکل راک باٹم, یعنی کہ بالکل آپ سے آ کے اس چیز کی بھیک نہ مانگنا اسٹارٹ کر دے کہ آپ میری مدد کرو. دیکھیں, یاد رکھیں, دا ارلیئر دا بیٹر. جتنی ایک چیز ایک آپ کا ڈیزیز اور ڈس آرڈر اسٹارٹ ہوا ہے وہ ارلیئر اسٹیج پہ ہے, اتنا زیادہ آسان ہے ٹو فوکس آن ریکوری, اتنا زیادہ اس کا پروگنوسس اچھا ہے. جتنا زیادہ آپ اس چیز کو ایڈریس نہیں کریں گے اور اس کو کرونک ہونے دیں گے, اس مرض کو وہ اپنی شدت اختیار کر جائے گا, تو پھر ڈیفینیٹلی دیر آر ڈیفیکلٹیز ان ریکوری, اور ریلیپس کے چانسز پھر ہائی ہونا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے اور آپ میری پیس کے ساتھ ہیں, پلیز کنفرم کیجیے گا. یس میم. Okay, Yes, thank you. ma'am. So moving further, a few more myths. Myth number 4, you cannot be addicted to a prescribed medication. یہ ایک another level of myth ہے کہ جو ڈاکٹر ہمیں دوائیاں لکھ کے دیتے ہیں ہم کبھی بھی اس کے ایڈکٹ نہیں ہو سکتے, کیونکہ یہ تو ڈاکٹر نے دی ہے نا, یہ کوئی illegal drugs تو نہیں ہے, یہ کوئی اسٹریٹس پہ تو نہیں مل رہی, ایسا نہیں ہے. There are certain categories of prescribed medication that can lead you towards addiction, and benzodiazepine is one of them. Benzodiazepines are basically anxiolytics ہیں, وہ آپ کی نیند کی ادویات آپ کہہ لو, اور انزائٹی ریلیونگ میڈیکیشنز جو ہیں ان کا جو ہے آپ کے برین پہ بالکل ویسا ہی اثر ہے جیسا کہ الکوہل کا ہے. ان کا بالکل سیم پاتھ وے آف ورکنگ ہے جو کہ سم ہاؤ ہیش کا یا میریوانا کا ہو سکتا ہے. سو اسی طرح جب آپ کو ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں اینزیولیٹکس یا نیند کی ادویات, یا after any kind of surgery you are prescribed with a pain medication,
پین مینجمنٹ کے لیے آپ کو جو انالجیسکس پرسکرائب کیے جاتے ہیں آفٹر سم پروسیجر they are highly addictive, they works as same as heroin. So وہ اسی کے آپ کہہ لو کہ دونوں اگونسٹ ہیں, وہ بالکل ہیروئن کے اگونسٹ ہیں اور اسی طرح سے کام کرتے ہیں. تو definitely you can become addicted if you will take it without you can say consultation, کیونکہ ڈاکٹر نے جب پرسکرائب کرنی ہے تو اس نے آپ کے اور بھی بہت سارے فیکٹرز دیکھنے ہیں. سو myth number 5, addicts are easy to identify. جیسے کہ میں نے اسٹارٹ میں کچھ لوگوں سے انپٹ بھی لیا تھا, ہمیں جو ایگزامپلس کوٹ ہو رہی تھی وہ زیادہ تر ہم ایکسٹریم فارم کی طرف دیکھ رہے تھے, یا وہ لوگ جو کہ سڑکوں پہ ہیں یا جو ایکسٹریم کرونک ریلیپس میں مبتلا ہو چکے ہیں, جن کو ادر کو موربیڈیٹیز بھی ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. People who are suffering from addiction, they are like us. وہ ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں, ہمیں معلوم نہیں ہوتا. They could be students, they could be teachers, they could be your parents. کس طرح سے آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے؟ جب ان کی جو ہے سوشل آکوپیشنل فنکشننگ ڈسٹرب ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. جب ایک مرض بہت زیادہ شدت اختیار کر جاتا ہے تو پھر وہ آئیڈینٹیفائی ہونا جو ہے نا وہ ایزیلی آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں. پاکستان میں بہت سارے ڈفرینٹ قسم کی کلنگز بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور کوئی مرڈر کا کیس بھی آ جاتا ہے. لیکن جب آپ اس کیس کو انلیئر کرتے ہو اور کریدتے ہو تو پتہ یہ چلتا ہے کہ both people were addicted to drugs at times. Some student found dead in their hostels. کیوں؟ کیونکہ وہ ایڈکشن میں مبتلا ہو چکے تھے. باقی لوگوں کو نہیں معلوم تھا جب تک کہ وہ اس میں پولیٹیشینس بھی انوالو ہیں. I would not take name of politician, but I would like to give an example کہ تقریباً 3 years back there was a lady who died. She belongs to some political party, and after her death it was revealed that she was on stimulant drugs. Similarly, there was a son of Sheikh in Abu Dhabi. He died of addiction as well. سو یہ ایڈکشن جو ہے وہ نہ آپ کی ذات دیکھے گی, نہ آپ کی ایجوکیشن دیکھے گی. دے ٹریٹ یو ایوری ون فرام دا سیم اسٹک. سو اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ جو ایڈکشن میں مبتلا لوگ ہیں وہ بڑے آسانی سے آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے. اوکے جی. myth number 6, all people that use drugs are addicted. کہ جتنے بھی لوگ جو یوز کر رہے ہیں, ابھی اسٹارٹ کیا ہے, وہ سبھی ایڈکٹیڈ کہلائیں گے. ایسا نہیں ہے. So addiction takes like it's like not an overnight phenomena. It takes time to become addicted. پہلے آپ یوز کرتے ہیں کہ ایکسپیریمنٹیشن کبھی کبھار, پھر آفن والے اس پہ آ جاتے ہیں اکثر و بیشتر, اینڈ دین ریگولر یوز پہ آتے ہیں, اینڈ دین فورتھ اسٹیج از دا اسٹیج ویئر یو بیکم addicted to drugs. So everyone will have a different level where they are users or they are abusers. اوکے جی. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں رسک اینڈ پروٹیکٹیو فیکٹرس. سو رسک فیکٹر میں اگریسو بیہیویئر, اینگر, ٹینٹرمس جو ہے یہ بہت زیادہ بڑا رسک فیکٹر ہے. اگر چائلڈہڈ میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ ہے, اس کا بیہیویئر اپنے سبلنگس کے ساتھ, اپنے پیئرس کے ساتھ, اسکول میں, گھر میں پور ہے, وہ جلدی گیٹ انٹو فائٹس ہو جاتا ہے اور اس کا خود کے اوپر سیلف کنٹرول نہیں ہے. سو دیٹ مائٹ بی اے رسک فیکٹر. اینڈ دین اس کے اپوزٹ جو پروٹیکٹیو فیکٹر کیا ہے, گڈ سیلف کنٹرول. تو پیرنٹس کو اسٹارٹ سے ہی بچوں کے اوپر جو ہے یہ اس طرح کی مانیٹرنگ رکھنی چاہیے کہ انہیں سکھائیں کہ کس طرح بھی اس ایشو کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے. کہ اگر بچہ ٹینٹرم شو کر رہا ہے تو پیرنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اس کو ایڈریس کیسے کرنا ہے. اینڈ دین لیک آف پیرنٹل سپرویژن. سو آف کورس وین یو آر اے پیرنٹ, تو پھر آپ اگر نگلیکشن شو کر رہے ہیں, نیگلیجنس شو کر رہے ہیں ٹورڈز یور رسپانسبلٹیز, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے جو بچے ہیں جو یونیورسٹی جا رہے ہیں یا کالج کے اسٹوڈنٹ ہیں یا اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں, ٹو ہوم دے آر ہینگنگ ود, ان کی فیس بک کی یا ان کی انٹرنیٹ کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں, اور وہ جب گھر میں آتے ہیں فرینڈس کے ساتھ مل کے تو ان کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے, ان کی آنکھیں کیسی ہو رہی ہوتی. آپ اگر ان کے ساتھ ایک کمیونیکیشن کا ٹائم نہیں رکھتے, آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ کب کس وقت آپ کا بچہ کسی بھی ڈرگ ایڈکشن میں جو ہے نا وہ مبتلا ہو سکتا ہے. تو اس کے وائس ورسا آف کورس وین دیر از اے پیرنٹل مانیٹرنگ اینڈ سپورٹ, کہ اچھا اگر پیرنٹس کو پتہ چلا ہے لیکن انہوں نے اتنا سیف انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوا ہے کہ بچے نے بتا دیا ہے اور پھر آپ اس کو ٹائملی ایڈریس کر رہے ہیں ایشو کو, تو definitely that will protect a person from getting into addiction. And then poor social skills. اس میں بہت ساری living skills آ جاتی ہیں, اس میں ریلیشن شپ کی ڈیفیکلٹیز, اس میں
جو ہے آپ کا کانفیڈنس، اس میں آپ کے سیلف اسٹیم کے ایشوز، اس میں ہاؤ یو انٹریکٹ، یہ ساری چیزیں جو ہے سوشل اسکلز میں فال کر رہی ہوتی ہیں. اف یو آر انیبل ٹو میک فرینڈس، آپ کی سوشل سپورٹ نہیں ہے اور جس کی وجہ سے آپ ان ساری چیزوں کی طرف جا سکتے ہو. ویئر ایز اگر آپ کے ریلیشن شپ ہیلدی ہیں ود دا فیملی، ود دا فرینڈ سرکل، ٹھیک ہے، اور ود یور کولیگس، تو ڈیفینیٹلی دیٹس اے پروٹیکٹیو فیکٹر. اینڈ دین ڈرگ ایکسپیریمنٹیشن ایز اے لائک یور پرسنالٹی ٹریٹ. کچھ لوگوں کے اندر یہ ٹریٹ ہوتا ہے جسٹ ٹو بی اے تھرل سیکنگ پرسن. ہر چیز میں ان کو تھرل محسوس ہوتی ہے کہ چلو یہ بھی ٹرائی کرتے ہیں، یہ بھی ٹرائی کرتے ہیں. سو دیٹ از اے رسک فیکٹر. ویئر ایز اف یو انویسٹ یور انرجی ٹورڈز اکیڈیمک کمپیٹنس، کہ آپ کا انرجی چینل ہو جائے کہ آپ فار ایگزامپل اف یو آر یونیورسٹی اسٹوڈنٹ، آپ اپنی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں پارٹ لو، آپ ڈفرینٹ ایگزیبیشنز میں، ڈفرینٹ ریسرچز میں اور اسپورٹس میں، تو پھر آپ کی وہ انرجی چینل ہو جاتی ہے جو ایک اپنا رستہ مانگ رہی ہوتی ہے ٹو ہیو اے ہیلدی اور بیلنس لائف اسٹائل. اچھا جی، اویلیبلٹی آف ڈرگز ایٹ اسکول. یہ دکھنے میں تو بڑا عجیب سا پوائنٹ معلوم ہوتا ہے کہ بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اسکول یا یونیورسٹی میں جو ہے وہ ڈرگس کی اویلیبلٹی ہو. دیر آر کیسز ایون ان پاکستان ویئر کہیں پر وہ کینٹین کے ملازم انوالو رہے ہیں، کہیں پر سینئر اسٹوڈنٹس انوالو رہے ہیں، اور کہیں پر بیکاز اٹس سم تھنگ منی میکنگ. ٹھیک ہے، آپ جو ہے اپنے اسکول کے اندر اگر اینٹی ڈرگ پالیسیز ہی موجود نہیں ہوں گی، آپ کو نہیں پتا. اچھا اگر آپ کو پتہ لگ گیا کہ ایک بچہ کسی بھی وجہ سے ایڈکشن کی طرف چلا گیا ہے، اس کے ساتھ کرنا کیا ہے. اگر آپ اس کو شیم اٹیکنگ کر دیں گے یا آپ اس کو مورل فیلئر والی مت کے اوپر بولنا اسٹارٹ کر دیں گے، دیٹ ول ناٹ لائکلی ٹو ہیلپ یو اینڈ دیٹ ول ناٹ لائکلی ٹو پروٹیکٹ ادر کڈز ایز ویل. پھر اس کے علاوہ کمیونٹی پاورٹی، آپ کا جو ہے آپ کی رہائش، آپ کا سوشو اکنامک اسٹیٹس، دیٹس آلسو اے رسک فیکٹر. ایٹ ٹائمز وین یو آر براٹ اپ ان این ایریا ویئر crime rate is high, where poverty is rampant, of course this is the risk factor because it goes side by side. Addiction and crime goes side by side. At times addiction کی وجہ سے crime کی طرف چلے جاتے ہیں اور کبھی criminality leads to addiction. So it's like you can say vice versa kind of stuff. Okay ji, moving further, I would like to share an interesting finding. Okay. This is from my PhD thesis where 2 traits of our personality came out to be the risk and protective factors. So یہ 2 traits کیا ہیں؟ ایک ہے neuroticism کا، دوسرا conscientiousنess کا. Neuroticism کیا ہے؟ When you are a person who is high on the continuum of anxiety، کہ آپ جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور جب پریشان ہو جاتے ہیں آپ کو کوئی وے آؤٹ نظر نہیں آ رہا ہوتا، آپ کی ایموشن فوکسڈ اپروچ زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، when you are high on the trait of neuroticism, you are definitely more you are at high risk of getting into addiction. And if you are low on the continuum of neuroticism، کہ اگر آپ اس یارڈ اسٹک پہ لو ہیں اسٹریٹ پہ، تو یہ آپ کا ایک پروٹیکٹیو فیکٹر بن جائے گا. On the other hand, the trait of being conscientiousness، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو کہ بہت کیئرفل پلان کرتے ہیں، جن کی پلاننگ اچھی ہے، جن کا سیلف کنٹرول اسٹرانگ ہے ٹورڈز دیم سیلف، یعنی کہ وہ گو ود دا فلو نہیں کرتے، وہ ہر ایک سے انفلوئنس نہیں ہوتے کہ جہاں پہ انوائرمنٹ نے انہیں انفلوئنس کرنے کی کوشش کی اور وہ انفلوئنس ہو کے اسی جو ہے نا رو میں بہہ جائیں، ایسا نہیں ہے. تو جو لوگ اس ٹریٹ پہ ہائی ہیں، کانسینشیسنس کے ٹریٹ پہ ہائی ہیں، وہ ان کا ایک بہت بڑا پروٹیکٹیو فیکٹر ہے. اگر وہ اس ٹریٹ پہ لو ہیں تو پھر دے آر ویری مچ کمپلائنٹ ایز ویل، کہ وہ کمپلائی کر جاتے ہیں سچویشنل پریشر کے اوپر ایزیلی، اور پھر وہ ایڈکشن کا شکار ہو سکتے ہیں. اچھا جی، لیٹس ٹاک اباؤٹ what are the current challenges in پاکستان. کہ اب ہمیں اس سارے بیک گراؤنڈ کا پتہ چلا کہ جو ہے یہ پرابلم ایگزسٹ کرتی ہے جیوگرافیکل لوکیشن کی وجہ سے بھی، اور ہمارے پاس تو جو ہے اتنا افیکٹو سرویلنس سسٹم بھی نہیں ہے، اور پھر ڈرگ ایڈکشن ہوتی کیا ہے، اور متس کے اوپر ہم نے بات کر لی. تو چیلنجز پاکستان کو کیا فیس کرنے پڑ سکتے ہیں یا پاکستان فیس کر رہا ہے، اس پہ بھی آئی ووڈ لائک ٹو ہیو فیو آنسرس ٹو نو کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ اس ساری پرابلم کے بعد پاکستان کن چیلنجز سے نمٹ رہا ہے. میم یوتھ بڑی حد تک اس سے افیکٹ ہو رہی ہے، جیسے کہ ان فیوچر ان کی پروگریس بہت زیادہ لو ہے. فیملی جیسے فیملیز میں آئے دن بہت سے تنازع اس وجہ سے ریز ہو رہے ہیں.
پیرنٹس کے لیے بہت بڑی پرابلم ہے. اس کی وجہ سے بھی میرے خیال سے سائیکولوجیکل پیرنٹس ایز ویل ایز ان کے جو ریلیشن شپس ہیں وہ افیکٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو کائنات. ریلیشن شپ ڈیفیکلٹیز آ سکتی ہیں, ایک تو آپ نے بتایا کہ فیملی میں فائٹس ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کیا چیلنجز جو ہیں وہ پاکستان ایز اے ہول اور ایڈکشن سے ریلیٹڈ کیا ہم فیس کر رہے ہیں؟ سارا, جی سارا. میم پروویژن آف سچ سبسٹینسز کیوں اتنی آسان ہے, کیوں اتنی ود ان ریچ ہے؟ بیکاز وی وینٹ ٹو اے سٹی اینڈ وی سو بورڈز دیئر سیئنگ خالص چرس دستیاب ہے, لائک ایز اف دے ور بریگنگ, اینڈ دین دے ور لائک چرس ناپنے کا خاص ترازو بھی فراہم ہے, and they were plain inside those shops. So I think proper measures of accountability and check and balance. تھینک یو ویری مچ سارا. سو دس کوڈ بی ون ریزن ایز ویل کہ یہ اتنی زیادہ ایزی اویلیبل ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے اس چیز کو جو ہے روکنے کے لیے کوئی اس روک تھام کے لیے اس طرح سے پالیسیز تو موجود ہیں, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اس طرح سے شاید نہیں ہے. سو آگے ہم پڑھتے ہیں. سارا پلیز میوٹ کر لیں. اچھا جی, سب سے پہلے کہ یہ کہ پاکستان میں ریسرچ کا رجحان اس طرح سے نہیں ہے ٹورڈز ایڈکشن. اگر میڈیکل فیلڈ کے اندر جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ اٹ سیلف تھوڑی اسٹگماٹائزڈ ہے, ادھر اتنی ریسرچز اس لیول پہ نہیں ہے جو بیسک میڈیکل سائنسز میں ہے, تو اس میں بھی ایڈکشن اسٹگماٹائزیشن سے بھی آگے کی آپ کوئی لیول سمجھ لو کہ اس پہ اتنی ریسرچز ہی موجود نہیں ہے پاکستان کے اندر کہ ہم گوج کر سکیں کہ اچھا کس ڈرگ کے اکارڈنگلی ہمیں اپنے کلائنٹ کو ٹیلرڈ ٹریٹمنٹ پلان دینا ہے. وہ سب کے لیے ایک ہی طریقہ کار رکھا ہوتا ہے. وہ نہیں دیکھتے کہ کرونک پرابلم ہے کسی کی, وہ نہیں دیکھتے کہ کون سی ڈرگ ہے, وہ نہیں دیکھتے کہ ایج کیا ہے, وہ ڈفرینٹ فیکٹرز کو مد نظر رکھتے ہی نہیں. تو ایک تو یہ پاکستان کے اندر ریسرچ کا رجحان نہیں ہے. اینڈ دین دیر از نو افیکٹو نیشنل سرویلنس سسٹم, لائک جیسے یو ایس کے اندر CDC کا آپ نے نام سنا ہوگا, سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول, کہ کسی نے اپنی کسی بھی پرابلم کے بارے میں ریلیٹڈ ٹو اینی کائنڈ آف ڈیزیز, آپ جا کے وہاں معلوم کر سکتے ہیں بھائی آپ کے ملک میں کیا پریویلنس ہے, کون سے لوگ زیادہ مبتلا ہیں, کیا رسک فیکٹرز ہیں. کہیں پر ایسی انفارمیشن بھی اویلیبل نہیں ہے. اینڈ دین دیر از اے ہائی کوموربیڈیٹیز, کہ ایڈکشن کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیزوں میں انسان مبتلا ہوتا ہے, دیٹ از HIV از ون آف دیم, کہ جو 2005 میں 11% کیسز میں رپورٹ ہوا تھا ود ان دا ڈرگ ایڈکشن پاپولیشن, وہ 2011 تک 42% ہو گیا. اور 2011 بھی آج سے 10 سال پرانی بات ہے, اور ہمارے پاس لیٹسٹ کوئی رپورٹس ہی نہیں ہے. ہمیں جو بھی جو ہے اہداف دیے جاتے ہیں, جو بھی آبجیکٹیو یا جو بھی گولز ہمارے بنائے جاتے ہیں UN کی طرف سے یا ہماری گورنمنٹ کی طرف سے, وہ کبھی پورے ہی نہیں ہوتے. اینڈ دین لیک آف پروڈکٹیو نیٹورکنگ امنگ پروفیشنلز. نیٹورکنگ موجود ہے لیکن وہ افیکٹو یا پروڈکٹیو نہیں ہے. دیر آر میٹنگس فار دا سیک آف میٹنگس, دیر آر ٹریننگس فار دا سیک آف ٹریننگس, کے ایک پیسہ آیا اس کو انویسٹ کرنا ہے, لیکن آگے سے کوئی جواب دہی نہیں ہے کہ اچھا اتنا انویسٹ کر کے پروفیشنلز بنائے گئے ہیں تو ان سے کام لیا جائے, ان کو ایسی پرووائڈ کی جائیں فیسلٹیز تاکہ وہ اپنی ان پٹ دے سکیں جو انہیں سکھایا گیا ہے. اینڈ دین ہائی ریٹس آف ہیپاٹائٹس B and C ایز ویل. تو اوور آل ایڈکشن کا برڈن آف ڈیزیز از ویری ہائی آن پاکستان ایز ویل, ہمارے ہیلتھ کیئر سسٹم پہ. So this is the like one document جو I have been using for last 5 to 7 years. 2013 کے اندر رپورٹ پبلش ہوئی ہے UNODC کی. یہ پاکستان کا اونلی ڈاکومنٹ ہے ابھی تک کہ جس کا آپ جو بھی ریسرچ ڈرگ پہ اٹھا لیں یہی آپ کو ڈاکومنٹ ملے گا, ڈرگ سروے ان پاکستان بائی UNODC, جس میں 51,000 کے قریب لوگوں کے اوپر یہ جو ہے سروے کیا گیا, جس میں ایج رینج 15 to 64 ایئرس تھا. اس کے اندر 6.7 ملین جو انہوں نے فائنل جو ریزلٹس نکالے, 6.7 ملین یوزرز یعنی کہ جو یوز کر رہے تھے, اس میں بھی جو ڈیپینڈنٹ یوزرز تھے یا جو ڈیپینڈنٹ تھے وہ 4.2 ملین. 4.2 ملین مطلب اگر 0.25 کو ہم ہٹا بھی دیں تو 40 لاکھ آرام سے بن جاتا ہے. سو ایک ایسا ملک جس کا ہیلتھ کیئر سسٹم اتنا ویک ہو اور ایڈکشن کی ٹریٹمنٹ بہت کاسٹلی ہوتی ہے, وہاں 40 لاکھ لوگ جا کر ٹریٹمنٹ کہاں سے لیں گے. اینڈ دین کامن ڈرگ آف ابیوز ور کینابس واز 3.6 ملین یوزرز. پرسکرائبڈ اوپیوئڈس, پرسکرپشن اوپیوئڈس یعنی کہ جو ڈاکٹر کی دی گئی ادویات ہوتی ہیں, اس میں 1.5 ملین. ہیروئن اور اوپیم کو ملا کے 1.06 ملین. انجیکٹنگ ڈرگ یوزرز 0.4%, اس کے اندر بھی جو یہ تقریباً 7-8 سال پرانی رپورٹ ہے جس میں 0.7% میلز اور 0.01% فیمیلز.
दिखने में ये 0.7% मालूम हो रहे हैं, लेकिन जब आप इसको क्वांटिफाई करते हो तो बहुत सारे लोग बन जाते हैं ये। और अब तो फीमेल्स के अंदर भी जो है ना एडिक्शन के रेट बहुत हाई हैं, और पाकिस्तान के अंदर सर्विसेज ही नहीं है कि फीमेल एडिक्शन सेंटर्स हों कि जहाँ पे स्टाफ फीमेल हो, या इवन अगर मेल स्टाफ है तो प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी जिसे हम कहते हैं वो, बिकॉज आई बिलोंग टू कराची, आई एम बोर्न एंड रेज देयर, वहाँ मैंने नहीं देखा कि कोई जो है ना प्रेवलेंट कोई ट्रीटमेंट सेंटर्स बने हुए हों, जबकि वहाँ बहुत हाई रेट है एडिक्शन का इन द फीमेल पॉपुलेशन एज वेल। कोई एक या दो ट्रीटमेंट सेंटर जहाँ पे कोई प्रोजेक्ट उन्हें मिला हुआ हो तो वो वक्ती तौर पे 1-2 साल के लिए स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे पाकिस्तान के पास इस तरह की ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ नहीं है। द अदर थिंग इज़ कि पाकिस्तान के अंदर एंटी नार्कोटिक फोर्स है जिन्होंने अपने मॉडल एडिक्शन ट्रीटमेंट सेंटर्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे कुछ जगहों पे स्टार्ट हुई हैं सर्विसेज, लेकिन स्टिल बेड्स आर नॉट इनफ। सो इसी रिपोर्ट के अंदर मेंशन्ड है, सो ओनली 30,000, पाकिस्तान की कैपेसिटी कितनी है 30,000 लोगों को ट्रीट करने की, वेयर एज इन अ ईयर, ठीक है, 30,000 लोगों को जो है ट्रीटमेंट मिल सकता है, वेयर एज जो यहाँ पे अगर हम उस रिपोर्ट की बेसिस पे बात करें तो ये 4.25 मिलियन यानी कि 40 लाख के करीब बन जाता है। तो आप देखें कि गैप कितना बड़ा है। अच्छा जी, यहाँ पे सैयद मोहसिन जुल्फिकार हैज रेज्ड हैंड। जी सर पूछिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम सैयद मोहसिन और मेरा ताल्लुक लाहौर से ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब से है, और हम ड्रग डिमांड रिडक्शन पे हम काम कर रहे हैं लाहौर। जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, मेरा ताल्लुक ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब से है और हम लाहौर में ड्रग डिमांड रिडक्शन पे काम कर रहे हैं। और जो आप सर्वे की बात कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि 2013 में एक सर्वे ये कंडक्ट किया गया UNODC ने, और इसको पब्लिश किया था मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ने, जिसमें उन्होंने बताया गया कि 6.7 मिलियन पीपल आर यूजिंग ड्रग्स इन दिस कंट्री, और इसमें अल्कोहल का जिक्र नहीं किया उन्होंने। और उसके बाद ये बताया गया इसमें कि 5% आप हर साल इस सर्वे में ऐड कर लें कि 67 लाख लोग यानी कि नशा इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसमें 5% आप हर साल इजाफा कर सकते हैं। तो 2013 के बाद अब 2021 है, और इसमें अभी तक कोई सर्वे नहीं है। और अगर मैं लाहौर की बात करूं, जिस तरह आपने कराची की एग्जांपल दी, कराची के बाद लाहौर सबसे बड़ा शहर है दूसरे नंबर पे, जहां पे एडिक्शन बहुत तेजी के साथ लोग इस लत का शिकार हैं। और लाहौर में इस वक्त कोई तकरीबन 120 मकामात ऐसे हैं जहाँ पे बेघर मनशियात के आदि अफराद जो सड़कों पे बैठ के नशे का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जिनमें अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि तकरीबन 18 साल से लेके 25 साल उम्र की खवातीन भी अपने बच्चों के साथ बैठ के, फीमेल जो औरतें हैं सरेआम सड़कों पे बैठ के नशे का इस्तेमाल कर रही हैं। और वेरियस कमेटीज़ के मेंबर भी हैं गवर्नमेंट की, और उसमें लेकिन बात ये है कि हमारे यहाँ लॉज भी मौजूद हैं, जिस तरह भी एक बात हो रही थी कि आया इसकी सप्लाई लाइन को कट किया जाए, लॉज भी मौजूद हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि शीशा के मोहसिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं कट डाउन करूंगी, आप ऐसे करें, जी, जी। आप अपना क्वेश्चन जो ना लिख लें, सो बाय द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन वी विल हैव अ टाइम टू डिस्कस, ठीक है। मैं जल्दी से इसे रैप अप करती हूँ तो फिर हम इसके ऊपर ठीक बड़ी है, अच्छी डिस्कशन ठीक कर है, सकते हैं, ठीक है, ठीक आप है। नोट कर लें। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल इनपुट। मैंने ऑलरेडी आप ही की एक पब्लिश्ड रिपोर्ट जो कि आईसब के प्लेटफॉर्म में है उसका जिक्र भी आगे होगा, आप देख लीजिएगा। ओके जी, ये ड्रग सर्वे रिपोर्ट की हम बात कर रहे थे, एंड देन मूविंग फर्दर, मल्टीपल लेयर्स ऑफ इफेक्ट्स ऑन इंडिविजुअल। वैसे तो बेतहाशा इफेक्ट्स हैं एक बंदे के ऊपर, लेकिन इस स्लाइड में जितने आ सकते थे, जितने इजी टू ग्रैस्प थे, वो मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। सो सबसे पहला तो कॉन्सिक्वेंस या इफेक्ट ड्रग एडिक्शन में मुब्तला होने के बाद आता है वो बायोलॉजिकल, कि आपकी ब्रेन के साथ साथ जो आपके बाकी ऑर्गन्स हैं वो भी इफेक्ट हो रहे होते हैं। हर ड्रग्स के अपने एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं, और अगर आपने ओवरडोज कर लिए तो उसके इफेक्ट्स अलग हैं। एंड देन जब आप एक सिंपल यूज़र से अब्यूज़र की तरफ या एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं तो आपकी इकोनॉमिकल नीड जो है ना वो बढ़ती है, आपके फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि एडिक्शन को समझने के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपने जिस मिकदार से, जिस पोटेंसी से स्टार्ट किया,
it will increase gradually to have the desired effect. क्यों? क्योंकि हमारे brain का reward system इस पे बेस करता है. हमारे जो neurotransmitters हैं वो adapt हो जाते हैं पुरानी potency के ऊपर, उन्हें फिर double dose चाहिए होती है to have the same effect. और जब आप वो नहीं यूज कर पाते तो आपको विड्रॉल के इफेक्ट्स आने लगते हैं, यानी कि आपकी अनप्लेजेंट कंडीशन हो जाती है, आपको फिजियोलॉजिकल इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं. हर ड्रग के विड्रॉल इफेक्ट्स डिफरेंट होते हैं, तो आपकी फाइनेंस वीक हो जाती है, आपको इकोनॉमिकल क्राइसिस का आप शिकार हो सकते हैं. एंड देन एजुकेशनल डिफिकल्टीज. अगर इफ़ यू आर स्टूडेंट और आप लोगों में से अगर कोई सुन रहे हैं, उनके कोई फ्रेंड सर्किल में या समहाउ अगर कोई खुद इस प्रॉब्लम में मुब्तला है, दे माइट हैव सीन के कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, दे आर अनेबल टू सबमिट देयर असाइनमेंट्स ऑन टाइम. अच्छा, ये ना सिर्फ अपनी एजुकेशन के अंदर बल्कि इनके अपने कोलीग्स के साथ भी जो है ना डिफ़िकल्टीज आने लगती हैं रिलेशनशिप के अंदर. और इवन आई हैव माई सेल्फ witnessed, there are students, I would not take names, or I would not take the name of university because I have served in different places, कि जहाँ स्टूडेंट इवन टीचर से पैसे मांगने स्टार्ट कर दिए उन्होंने ड्यूरिंग दिस COVID-19, कि आई हैव दिस अर्जेंट नीड. व्हेन द टीचर इंक्वायर्ड अबाउट दिस फिनोमिना एंड देन टीचर गॉट टू नो कि उस स्टूडेंट ने अपने क्लास फेलो से मांग चुका है, डिफरेंट टीचर से मांग चुका है, तो आपकी इकोनॉमिकल नीड जब इतनी बढ़ जाती है तो आप किसी भी हद तक जा रहे होते हैं. और उसी स्टूडेंट के एग्जाम्स और ग्रेड्स जो हैं वो ग्रेजुअली डिक्लाइन हुए. फर्स्ट सेमेस्टर में ही हैड अ वेरी गुड GPA एंड देन व्हेन ही वाज इन द फाइनल ईयर एंड ही वाज इन ऑन एडिक्शन, तो उसकी ग्रेड्स बहुत डिक्लाइन हो चुके थे. So after having those difficulties biologically, economically, educationally, family हमारी जो है ना वो बहुत हद तक मुतासिर हो चुकी होती है कि जब उन्होंने एक दफ़ा आपको इलाज के लिए लेके गए हैं और उसके बाद आप वहाँ रिलैप्स किए हैं, आप इलाज करके आए, आप रिलैप्स हुए, उन्होंने फिर आपको सब एडमिट करवाया, लेटर ऑन उनका ट्रस्ट आपके ऊपर लो हो जाता है. व्हेन यू हैव अ लो ट्रस्ट तो फैमिली आपको बार बार जो है ना शक की निगाह से देखती है. इवन यू आर ऑन द रोड टू रिकवरी, वो बार बार आपको मल्टीपल जगहों पे चेक करेगी. और एट टाइम्स उनके जो रैंट्स होते हैं या उनके जो तंज होते हैं वो भी एक ट्रिगर का बाइस बनते हैं जो आपको वापस रिलैप्स की तरफ ले जाते हैं. सो लीगल डिफिकल्टीज आर ऑल्सो देयर कि जब आप नशा कर रहे होते हैं उस वक्त भी when you are high you might involved in drunk driving, you might involved in various fights, कि आपको छोटी सी बात, आप इतने अग्रेसिव हुए होते हैं, इतने ओवर कॉन्फिडेंट हुए होते हैं कि आपको चीज़ें दिख नहीं रही होती हैं और आप जो हैं लोगों से आसानी से फाइट में मुब्तला हो जाते हैं. फिर इसी तरह जब आपको नशा मिल नहीं रहा होता है तो फिर उसको हासिल करने के लिए यू गो एट एवरी लेंथ. You might take it by hook or crook. आपको चोरी करनी पड़े, आपको किसी से जो है धोखा दही से पैसे मारने पड़े, आपको मैनिपुलेट करके लोगों को. सो लीगल डिफिकल्टीज साइड बाय साइड आपकी आना स्टार्ट हो जाती हैं. फिर है स्पिरिचुअली जो है आपका जो भी मजहब हो, आप जिस भी फिके के मानने वाले हो, आपका उसमें उस तरह से दिल नहीं लग रहा होता, आप गिल्ट. अच्छा, होता क्या है कि नशे के इस्तेमाल से आप गिल्ट में भी मुब्तला होते हो. जब आप जो है ना उसका असर थोड़ा खत्म होता है, उस गिल्ट की वजह से उस गिल्ट को कम करने के लिए यू टेक इट अगेन. सो इट्स अ काइंड ऑफ विसिशियस सर्कल. तो आप जिस भी उससे बिलोंग करते हो आपको स्पिरिचुअल डिफिकल्टीज आ रही होती हैं और इस विशेष सर्कल में आप फंस जाते हो. इसके अलावा और भी बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं. सो दीज वर फ्यू दैट आई हैव इंक्लूडेड जस्ट फॉर द अवेयरनेस. अब हम बात कर लेते हैं इन्हीं सारी चीज़ों को जब हम थोड़ा मैक्रो लेवल पे देखते हैं तो बर्डन ऑफ डिजीज़ कंट्री पे बहुत बढ़ जाता है जहाँ पे एडिक्शन बहुत ज़्यादा हाई रेट पे हो. सो इसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं. अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो कोलंबिया और जो है मेक्सिको, जहाँ पे पाब्लो एस्कोबार जो है वो बहुत बड़े गैंगस्टर रहे हैं और उन्होंने इतनी लंबी लंबी सुरंगें खोद के वो अमेरिका में डिलीवरी किया करते थे कि जो है आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चले गए थ्रू दैट टनल. सो जब इस तरह की चीज़ें बढ़ती हैं तो लॉ लेसनेस ऑफ कोर्स बढ़ जाती है. एक कंट्री है, आई फॉरगॉट द नेम, जहाँ पे एडिक्शन माफिया ने जो है उस कंट्री के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कत्ल कर दिया. सो बिकॉज इट्स अ इंडस्ट्री ऑफ बिलियन ऑफ डॉलर्स. पाकिस्तान या साउथ एंड सेंट्रल एशिया के अंदर इट्स अ 6th लार्जेस्ट बिजनेस टू मेक मनी. एंड देन जो है मोर्टेलिटी रेट और मॉर्बिडिटी रेट जो है वो हाई होता है उस कंट्री में जहाँ पे एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और स्कूल ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा होते हैं, बच्चे अपनी डिग्रीज कंप्लीट नहीं कर पाते. अच्छा जी, COVID-19 एंड SUD की जब हम बात करें
تو امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن نے ایک رپورٹ پبلش کی ویری ریسنٹلی جس میں یہ بتایا گیا کہ اسموکنگ واز اندر فیکٹر کہ جس کی وجہ سے وہاں پہ ایمرجنسی روم میں جو پریزنٹیشن ہوئی کووڈ سے ریلیٹڈ پیشنٹس کی کہ وہ ایڈکشن میں تو تھے ہی, اب چونکہ اس طرح سے اگر اویلیبل نہیں تھی ڈرگس یا انہوں نے اسموکنگ کا استعمال کیا ٹو ایلیویٹ دیئر اسٹریس, تو چونکہ آپ نے فرسٹ ویو میں دیکھا تھا لوگوں کو بریدنگ ڈیفیکلٹیز زیادہ تھیں فرسٹ ویو کے اندر, جو وہ والا میوٹنٹ اس وقت نہیں ہوا تھا کووڈ کے اندر, تو اس وجہ سے بھی جو ہے ایس یو ڈی کے اندر ڈیتھ ریٹ انکریز ہوا. اینڈ دین سرج ان اوور ڈوز ریلیٹڈ ڈیتھس جو ہے بہت بڑھ گئیں, جس میں کہ ابھی ہمارے پارٹیسپینٹ نے ذکر کیا لاہور کا, تو اراؤنڈ اف آئی ایم ناٹ رانگ 64 کے قریب ڈیتھس جو ہیں مختلف مقامات پہ لاہور میں ہوئیں, جنہیں پھر ایک انٹرنیشنل ایک رپورٹ کے طور پہ جو ہے پبلش بھی کیا گیا انڈر دس کووڈ اور پینڈیمک سینیریو. اینڈ دین دس رپورٹ سیز کہ چونکہ کووڈ کے اندر جنرلی ہی مینٹل ہیلتھ سب کی ڈکلائن ہو رہی تھی, ہم کنفائنڈ تھے, فیئر آف گیٹنگ کنٹامینیٹڈ یا فیئر آف گیٹنگ کووڈ بھی بہت رائز پہ تھا, تو ڈپریشن انزائٹی ویسے ہی بڑھ گئی. اینڈ اف یو آر سفرنگ فرام ایڈکشن ایز ویل, تو اس کا ایک جو ہے نا ایمپلیفائی ہو گیا افیکٹ, تو ایڈکشن بڑھ گئی اس دوران. ایک انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ پاکستان میں اتنی ابھی رپورٹ نہیں ہوئی, لیکن آئی ایم شیور اٹ مائٹ ایگزسٹ کہ جو ایڈکشن جو ڈرگس کے سیلرز ہوتے ہیں, دے ڈیلیورڈ دیئر ڈرگز ان دا فارم آف گروسریز, ان دا فارم آف پیزا, مطلب فوڈ ڈیلیوری جس طرح ہم نے, چونکہ آن لائن سسٹم پہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ شفٹ ہو گئے تھے, تو یورپ میں اینڈ ٹورڈز آل دیز کنٹریز ان امیریکاز, وہاں پہ تو انہوں نے میک شیور کیا کہ وہ پی پی ای پہن کے جو ہے نا کنٹینیو جو ہے سپلائی رکھیں لوگوں کی. اور پاکستان میں مجھے نہیں معلوم کہ کیسے انہوں نے سپلائی جو ہے وہ مینٹین کی یا لوگ نہیں کر پائے, but definitely there was a decline in mental health and increased in the surge of overdose related cases in Pakistan. So after having this all background and the basic concepts of addiction, let's talk about what could be the proposed solution. Acha ji, solutions and hope to substance abuse problem in Pakistan. So first, I would like to recommend modification in existing policies. We have a policy of decriminalization. مطلب ایڈکشن کو ہم نے کرمنلائز کیا ہوا ہے نا, تو آئی ریکمینڈ کہ آپ اس کو ڈیکرمنلائز کر دیں. اگر کسی نے کوئی نشے میں مبتلا ہے, آپ اس کو جیل میں ڈال دیتے ہیں, ٹھیک ہے, جیل میں یو ہیو ناٹ پرووائڈیڈ ٹریٹمنٹ ٹو دا پرسن, ہاؤ کم یو ایکسپیکٹ دیٹ پرسن ول ناٹ لائکلی ٹو ریلیپس. تو جب آپ نے اس کو ٹریٹمنٹ ہی نہیں دی تو وہ ریلیپس تو ہوگا. تو ڈی کرمنلائز کریں گے تو اس چیز کی ٹریٹمنٹ بہتر ہو جائے گی, اور جب ڈی کرمنلائزیشن کی پالیسی آپ دیں گے تو اس سے لوگ ایٹ ارلیئر اسٹیج ایڈمٹ کریں گے کہ میں ایڈکشن کی طرف چلا گیا ہوں. چونکہ وہ ڈی کرمنلائزیشن ہے تو لوگ ارلی ٹائم پہ بتاتے ہی نہیں ہیں, وہ تب پتہ چلتا ہے جب جو بیماری جو ہے بہت شدت اختیار کر چکی ہوتی ہے. And then clearly defined policies for schools, colleges and community. اچھا, different universities میں نے visit کیے ہیں, even in Lahore, in Islam Abad as well, جگہ جگہ boards لگے ہوتے ہیں کہ smoke free campus اور drug free campus. جبکہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ جب میری انٹریکشن ہوئی ہے, بہت سارے اسٹوڈنٹ بہت کلیئرلی پتہ چل رہا تھا دے آر آن ڈرگس. سو یونیورسٹیز کو میک شیور کرنا ہے کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اس چیز میں مبتلا ہو چکا ہے, تو اس کو کرمنلائزیشن والے کنسیپٹ سے نہ دیکھے, اس کو مورل فیلئر کی طرف سے نہ دیکھے, اس کو آپ ریفر کریں پراپر ٹریٹمنٹ سینٹر اور اس چیز کو ایڈریس کریں ٹائملی. اچھا جی, دین مور فوکس آن پریونشن. اگر ہم پریونشن پہ ہی زیادہ فوکس کر لیں تو بہت ساری پرابلمس تو ویسے ریزالو ہو جائیں گی. تو یہاں پہ دیر از اے رول آف ٹیچرز ایز ویل کہ وہ کلاس کو جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو ٹیچرز آر مینٹورز ایز ویل, وہ آپ کی تربیت پہ بھی فوکس کر رہے ہوتے ہیں. انہیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ فلاں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اگر بیک بینچر ہے یا ٹائملی چیزیں سبمٹ نہیں کرا رہا ہے, یا پہلے ٹائم پہ تھی چیزیں اب اس طرح سے ڈکلائن ہو چکی ہے, تو وہ تھوڑا اس ایشو کو ایڈریس کریں. And then role of parents, monitoring بہت important ہے. You need to know to whom your kids are hanging with, اور ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. آپ ان کے ساتھ ایٹ لیسٹ ایک کھانا آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے ضرور کھائیں. یہ چیز ہماری سوسائٹی کا حصہ تھی, ویئر وی یوز ٹو ہیو میلس ٹوگیدر, جو کہ ڈنر آپ کا ہوتا تھا. لیکن اب آہستہ آہستہ چونکہ پرائیویسی کی نیڈس بڑھتی گئی اور ایک انڈسٹریلائزیشن کا دور آیا,
اور پیرنٹس نے آہستہ آہستہ جو کمپیوٹرز جو پہلے ٹی وی لاؤنج میں ہوتے تھے وہ کمروں میں چلے گئے اور پھر اس کے بعد موبائل پہ آ گئے, تو اب اس طرح سے مانیٹرنگ کرنا بھی پاسبل نہیں رہا اور بچے جو ہیں وہ اپنی ایکٹیویٹیز میں زیادہ انوالو رہتے ہیں. تو اگر آپ اپنا یہ کمیونیکیشن گیپ بچوں سے دور کرتے ہیں تو آف کورس اس میں بہتری آ سکتی ہے. اینڈ دین ایکول پروویژن آف انٹرٹینمنٹ اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, کوئی اسپورٹس گالا, کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹیز انٹرٹینمنٹ کی کوئی چانسز ہوں جہاں پہ جا کے یوتھ جو ہے انجوائے کر سکے, اس کو معلوم ہو کہ اسٹریس ریلیونگ کے اور کون سے طریقے ہوتے ہیں اور کس طرح سے وہ اپنی, اگر کوئی پرسن انٹروورٹ بھی ہے, دے ڈونٹ لائک ٹو ہیو فرینڈس, وہ اکیلا رہنا زیادہ پسند کرتا ہے, تو اس طرح کے بھی چیزیں موجود ہونی چاہیے ہمارے یہاں. تو اگر ہم فوکس کریں پریونشن کی سائڈ پہ تو ڈیفینیٹلی ہم بہت سارے برڈن سے بچ سکتے ہیں. اینڈ دین مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول, ایک تو یہ کہ ایویڈنس بیسڈ پریکٹسز, وین آئی ٹاک اباؤٹ ایویڈنس بیسڈ پریکٹسز, اس کا مطلب ہے کہ ریسرچ بیسڈ, ایسے نہیں کہ میں اپنے اوپینین کی بیسس پہ صرف کچھ بھی انفارمیشن کنوے کرتی جاؤں. اسٹینڈرڈائز ڈرگ ٹریٹمنٹ فیسلٹیز ہونی چاہیے جو پوری دنیا میں ایک ایس او پی فالو ہوتا ہے, ہمارے یہاں جو ہے وہ اس ایس او پی کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں. اینڈ دین سرویلنس آن دا فارمیسیز, کہ اگر کوئی جو ہے آپ سے بار بار جو ہے زیادہ اس میں فریکوینسی پہ زیادہ مقدار میں آپ سے لے رہا ہے جو ہے انالجیسکس, پین کلرز اور یہ اینزیولیٹکس, تو آپ پرسکرپشن کے بغیر تو پہلی باتیں دینی نہیں ہوتی. I have seen کہ پنجاب میں it's a lot better in pharmacies, but towards Sindh it's not like that. وہاں پہ ابھی still there is a lot of work to do. اچھا جی, opioid substitution therapy, یہ ایک گولڈ اسٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ ہے پوری دنیا میں, میتھاڈون, جو کہ ہیروئن کا آپ کہہ لو اگونسٹ ہے. صرف میں ریکمینڈ کرتی ہوں فور کرونک پیشنٹس اونلی, وہ پیشنٹس جو ملٹیپل ریلیپس کے بعد اب روڈ پہ آ چکے ہیں, ان کو نہ ان کے گھر والے رکھ رہے ہیں, نہ ان کو ٹریٹمنٹ سینٹرز اب ان کی افورڈ کر سکتے ہیں. اگر وہ او ایس ٹی پہ آ جاتے ہیں تو دے آر ایبل ٹو لیو اے لائف, وہ پھر اپنی لائف کو مینیج کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں چونکہ یہ اپرووڈ نہیں ہے, دیر آر ایفرٹس جو کہ چل رہی ہیں کہ یہ اپروو ہو جائے, بٹ اس میں بہت سارے نقطہ نگاہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی آ جاتے ہیں. بٹ when it's legal in many other Muslim countries, why not in Pakistan? So my question is that کہ جب یہ بنگلہ دیش میں ہو سکتی ہے, جب یہ افغانستان میں لیگل ہو سکتی ہے, جب یہ ایران میں لیگل ہو سکتی ہے, جب یہ خلیجی کنٹریز میں ہو سکتی ہے, تو why not in Pakistan? So we need to think about it کہ ایٹ لیسٹ فور کرونک پیشنٹ جس کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا ہے کہ وہ اپنے حال پہ خود ہی جئیں. سو ان اے نٹ شیل پریونشن کے اوپر ہم جو ہے اگر امفیسس ڈالتے ہیں, کوپنگ اسکلس انہینس کرنے کی بات کرتے ہیں, کنیکشن کی بات کرتے ہیں. کنیکشن سے مراد کہ آپ کی سوشل سپورٹ ٹورڈس یور سسٹم, اینڈ دین ماڈیفکیشن ان ایگزسٹنگ پالیسیز, اینڈ دین اسٹگماٹائزیشن کو ہم جو ہے لیس کرتے ہیں, ہم اس چیز کو ایڈریس کرتے ہیں, then recovery is possible. So in a nutshell, the 5 takeaways from this webinar is that آپ کو اگر یہ slogans آپ یاد رکھ لیں تو you might be able to remember few things from this webinar. No pills but skills, create jobs not jails, prevention is better than cure, higher the connection, lower the addiction, ma'am, say no to stigma. جی ma'am, ایک question ہے. بس ایک سیکنڈ رکیے گا, آئی ایم کنکلوڈنگ مائی پریزنٹیشن, میں آپ سے کوشچن لیتی ہوں. So I am concluding my webinar, my lecture with this Nigerian quote which says, addiction is a family disease. One person may use, but the whole family suffers. Thank you very much. Now I am open to Q&A. جی حفصہ, آپ ماڈریٹ کریں سیشن کو, اور questions جو ہیں وہ آپ. Well, thank you, Dr. Rabia. That was a quite informative session. Thank you so much. So let's move towards Q&A session. If anyone has any question, then please raise your hand or drop your concern in chat box. جی احمد کریم, please unmute yourself. میرے کافی سارا کنسرنز ہیں, ایک چھوٹا کنسرن نہیں ہے. فرسٹ آف آل آئی بلیو کہ اس میٹنگ کے اندر زیادہ تر سارے سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئیں گے, ایسے ہی ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے, اس میں کلینکل سائیکالوجسٹ بھی ہیں. جی بالکل. یس.
and they are سارے یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں. اب یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں, they cannot work on a high scale level. ٹھیک ہے, آپ پوری جو آپ کے پورے لاہور کے اندر یا پورے سٹی کے اندر جو ڈرگس ابیوز چل رہا ہے اس کو تو وہ نہیں کنٹرول کر سکتے, بٹ ایٹ لیسٹ they can work on what is happening in their university. Am I right? Yes, that's true. بالکل ایسے ہی ہے. اب ہماری جو یونیورسٹی ہے, ہماری یونیورسٹی میں ڈرگس لینا از پیس آف کیک. آپ بیٹھ جاتے ہو, آپ ایک کال کرتے ہو, ود ان 10 منٹس آپ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ ڈرگ لے کے آپ کے پاس کھڑا ہو. اینڈ دا ہول جتنے بھی پرائیویٹ ہاسٹلس ہیں آپ کے سراؤنڈنگ کے اندر, ایوری ون از یوزنگ ڈرگس. ایوری سیکنڈ روم کے اندر جو ہے نا ڈرگ ابیوز ہو رہا ہے. اب وہاں پہ اب یونیورسٹی ہے, ایک طرح سے یونیورسٹی کو ایکشنز لینے چاہیے, ٹھیک ہے, بٹ یونیورسٹی کچھ نہیں کرتی. سو واٹ از یور ٹیک آن اٹ؟ ہم آج کے ہمارے ویبینار کا بیسیکلی ایم بھی یہی تھا کہ ہم اس کی آگے سے ہم اویئرنیس کریٹ کر سکیں, جہاں پہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں, یہاں پہ ہمارے فیکلٹی ممبرس بھی ہیں, اور یہاں پہ سائیکالوجسٹ بھی ہیں. تو ہمارا آج کا بیسک ویبینار کا ایم یہی تھا کہ ہم ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کر سکیں. تو آئی تھنک تھرو دس ویبینار ہم باقی انڈیویجول بیسس پہ بھی ہمارے پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنا اس کورس کو آگے ہم اسٹاپ کر رہے ہیں, یہ ہمارے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. تو ہم بیسکلی بینگ ان سوسائٹی ہم انڈیویجول رول اپنا اس میں پلے کر سکتے ہیں. باقی ڈاکٹر رابعہ, وٹس یور ٹیک آن اٹ؟ یہاں پہ نا آئی وانٹیڈ ٹو سجیسٹ سم تھنگ کہ ہماری جو یونیورسٹی ہے, وائی ڈونٹ اٹ اسٹارٹ لائک ایک کلب یا سوسائٹی کیوں نہیں اسٹارٹ کرتی ڈرگ ابیوزرس کے لیے. آپ وہاں پہ کاؤنسلنگ پرووائڈ کریں, ڈرگ یوزرس کو آئیڈینٹیفائی کریں, اور پھر ان کو آپ موٹیویٹ کریں کہ آپ کے پاس آئے کاؤنسلنگ کریں, کاؤنسلنگ لیں, اور پھر دے وہ نا آئی مین ٹریٹمنٹ ہو کے پرووائڈ نہیں کی. کیونکہ بائی دا ٹائم ان لوگوں نے یونیورسٹی سے گریجویٹ ہونا ہے تب تک وہ پراپر ڈرگ ایڈکٹس بن چکے ہوئیں گے. اینڈ آئی ہیو سین اراؤنڈ, میں نے اپنی کلاس میں بہت سارے بچے دیکھے جو کہ آئے تھے بالکل صحیح آئے تھے, اینڈ دین دے وینٹ آن ڈرگس. اس کے بعد جو ہے نا وہ پڑھائی سے بھی ہٹے ہوئے, اور صرف ڈرگس کے اوپر جو ہے نا ہاسٹل میں پورا پورا دن پڑے رہتے. اوکے, دیٹس اے گریٹ انیشیٹو دیٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. باقی فردر لیکن یہ ایک ہم اگر ان اے نٹشل ہم بات کریں اس کی, تو یہ ایک آفیشلس کا زیادہ بیسکلی ہوتا ہے, لیکن پھر بھی ہم ایک انیشیٹو لے سکتے ہیں بینگ ان یونیورسٹی پروسیس کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو آگے ہم اس کے بارے میں ایجوکیٹ کر سکیں بائی ریزنگ اویئرنیس. بالکل, آئی ووڈ لائک ٹو ایڈ, جیسے کہ احمد نے ابھی مینشن کیا ہے, آپ اپنا ویلنس کلینک بنا سکتے ہیں. دیکھیں, اسٹارٹ ود لیس اسٹگماٹائزنگ ورڈز. اگر آپ ایڈکٹس کہنے کے بجائے آپ کہیں کہ اے پرسن ود ایڈکشن, ٹھیک ہے, وہ ویسے ہی اسٹریس کم کر دیتا ہے. تو آپ کے یہاں سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ بہت اسٹیبلشڈ ہے, وہاں پہ ایڈکشن سے ریلیٹڈ اویئرنیس پروگرامس زیادہ بڑھائے جا سکتے ہیں. یونیورسٹی کے اندر کیمپس ہو سکتے ہیں. اب جب تک کووڈ چل رہا ہے تب تک جو ہے آن لائن, اور اب میرا خیال ہے اب تو ریسٹرکشنز لفٹ ہونے والی ہیں. تو جیسا کہ انہوں نے مینشن کیا کہ دیر از ویری مچ نیڈ ٹو کریٹ, ناٹ اونلی ٹو کریٹ اویئرنیس جب اتنی کریٹ ہو جائے گی تو پھر جائیں گے کہاں, تو اس کے لیے بھی ساتھ ساتھ بندوبست کرنا ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ اس کے اوپر اپنا رول پلے کر سکتے ہیں, بات کر کے اپنی جو بھی ہائر اتھارٹیز ہیں. میم ایک اور چیز میں بولنا چاہوں گا, آپ نے جیسے ڈسکس کیا تھا کہ پیرنٹس کی اتنی زیادہ انٹریکشن وغیرہ نہیں ہوتی اسٹوڈنٹ سے, تو وہاں پہ ایسا ہے کہ یہ ہماری لائف کا وہ والا فیز ہوتا ہے جہاں پہ بچے پیرنٹس سے بھاگتے ہیں, اینڈ میجورٹی کیسز کے اندر تو ہاسٹلائٹس ہوتے ہیں. یہاں پہ اس لائف سٹیج کے اندر پیرنٹس کی کمیونیکیشن بچے سے ہوتی ہے ختم. بہت ریئر کیسز ہوتے ہیں جس کے اندر جو ہے نا بچے کی پیرنٹس کے ساتھ بنی رہے, لیکن وہ بھی بہت زیادہ جو شریف والے بچے ہوتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ان دیٹ کیس جب پیرنٹس نہیں ہیں, بچے کے پاس ٹیچرز ہوتے ہیں, ٹیچرز بچے کو آل دا ٹائم دیکھ رہے ہیں, پیرنٹس نہیں دیکھ رہے ہوتے اس ٹائم پہ. اب یہاں پہ ہمارے ٹیچرز جو ہے نا, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, دے آر ناٹ مینٹورز, دے آر جسٹ ٹیچرز. آئے ہیں, پڑھائے, لیکچر دیا, ختم, قصہ ختم. بچہ کون ہے دے ڈونٹ نو, بچہ کیا کر رہا ہے ان کو کوئی تو اس کنسرن کا نہیں. مطلب ہے دیر از اے اسائنمنٹ آ گیپ رہی ہے نا, نہیں آ رہی ان یہ کو کوئی گیپ, کنسرن نہیں. یہ گیپ ہے نا, مطلب ہمیں اسی گیپ کو ایڈریس کرنا ہے. ہمیں ایک چینج, دیکھیں سوسائٹی کے اندر چینج تو آیا ہے, بہت زیادہ آیا ہے, کہ جہاں پہ جب چیزیں ڈیجیٹلائزیشن کی طرف گئی ہیں اور ٹیچنگ بھی چینج ہو چکی ہے, ٹیچرس کو اپنے اسٹریسرز اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ کو اپنے گولز میٹ اپ کرنے ہیں, تو اس میں ڈیفینیٹلی یہ چیز کہیں نہ کہیں لوز ہو رہی ہے. تو جب آپ ایک انیشیٹو لو گے تو ڈیفینیٹلی ٹیچرز بھی جو ہے اس میں رول پلے کریں گے.
Yes, I ma'am. think we should move to another question. Sir Farouk, would you like to unmute yourself? Should I Assalamualaikum. add something here, Hafsa? Yes, please, Dr. Shanila. Dr. Rabia, Uh, Dr. Shanila is a faculty member in DAP, Department of Applied Psychology. I just want to, I was just listening the comments which were given by Ahmed. I just want to add here that when we were on campus, we used to see the students, we used to meet these students, they come in our office, they discuss their problems. But just because of the corona and the lockdown, now we are also having the same problem that we don't even know the faces of these students. We just see their pictures, and some of the students, they have different type of very beautiful DPs on their accounts. So we don't even recognize the student, but still we are here. We are continuously 24/7. We are online. We can help. We try to help the students. If they have any type of problem, they can write email to their teachers also. Then you have advisors and coordinators in your department who deal with all those problems which you have related to your studies also, and especially related to the problems which are related to your courses and the environment also, and the classes also. So your advisors are here to help you, your teachers are here to help you. So I don't know why you are saying this thing. Maybe you are admitted during the time when it was COVID, and you didn't have any interaction with your teachers. Ma'am, I spent 1 year in university. I admitted in fall 19. So I spent 2 semesters on campus, but still the batch advisors, whenever you go to them for a problem, they don't even know anything. They have no idea. वो हमेशा आपको further कहेंगे, अच्छा उधर OPA में शायद वो वाला बंदा होगा, या वहाँ पे ये बंदा होगा, या वहाँ पे वो बंदा होगा, आप जाके चेक करो. आपको कभी भी सोल्यूशन नहीं मिलता बैच एडवाइजर से. आई बिलीव कि हमारे डिपार्टमेंट में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में, देयर इज नो बैच एडवाइजर जिसको कुछ पता हो किसी भी मैटर के ऊपर. But here in psychology department, we have all those people who are dealing, all the teachers, they are assigned the role of the advisory also. And if we see that the student have very serious type of problem, we recommend that student towards the counseling center, which is run by the clinical psychology department. Yes, ma'am. आपके डिपार्टमेंट में हो रहा है ना. This should be this should Of the also happen in clinical all the other psychology departments as well. department teacher also, they will recommend you with whom. And Miss Sabrina is here. She is a clinical psychologist and she helped the students. And you can contact her online also. So we are here to help students. And if you have any problem, you are more than welcome to come and visit us. I have seen many cases in my class, in my department, and I see that nothing can be done to them. मैंने पर्सनल लेवल के ऊपर बहुत ट्राई किया कि मैं उनको इस चीज से हटा सकूं, बट नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है. They don't listen. उन्होंने करना है, they are gonna like, उनके लिए ना एज अ चिलिंग है, पार्टी है, ठीक है, वो ड्रग्स मंगवा ली, सारे करके बैठे हुए हैं, एवरीवन इज डूइंग दैट, ठीक है. उनको नहीं मैटर हो रहा कि अच्छा एडिक्शन हो जाएगी, कुछ और हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा. उनकी पढ़ाई इफेक्ट हो रही है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. टीचर्स हैं, टीचर्स को आप जाके, अब मैं टीचर्स को जाके मैं बताऊं कि सर ऐसे ऐसे ये बच्चे जो है ना ड्रग्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो अब टीचर उसमें अब लाइक हाउ कैन ही हेल्प. अब टीचर भी उस बच्चे के पास अगर जाके कहेगा अच्छा आप ड्रग्स करो या ऐसे करो वैसे करो, वो बच्चा उसको कैसे प्रोसेस करेगा. Ahmed, if you have seen that board when you enter into the UMT, there is a board which is I think so at the entrance, which is drug free and campus. it has a slogan which is drug free campus. Okay, I still remember, and I know the person who has taken that initiative and made this campus a drug free. So nobody can use drug, nobody can even smoke on this campus. So if the university administration has taken such a big step, I think so it was 3 or 4 or 5 years back when it was done on campus. But the students who take drugs, or if they use it outside the university campus, so this university don't take the responsibility of those students, whatever they do outside the campus. मैम आपकी बात बिल्कुल ठीक है. मैं ये नहीं कह रहा यूनिवर्सिटी की रिस्पांसिबिलिटी है, बिल्कुल भी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, बट वी आर हियर वर्किंग टू इम्प्रूव आवर कम्युनिटी. और हमारी सबसे पहली कम्युनिटी हमारी तो यूनिवर्सिटी है. यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स इन्वॉल्व, मैं उस रिस्पेक्ट से कहना चाह रहा हूँ. ऑल्दो यूनिवर्सिटी की तो कोई ड्यूटी नहीं है.
Ma'am, I have a question. जी जी Ma'am, the main thing is how to motivate them, how to uh, realize them that this is wrong. क्योंकि वो उस चीज को enjoy कर रहे होते हैं, और जब addiction तो वो उस चीज से pain मिल रहा होता है, तो how किस तरह हम उसको मोटिवेट करें कि आप जाएं साइकोलॉजी की मतलब काउंसलिंग ले लें या ट्रीटमेंट ले लें, सेशंस ले लें, ताकि आप उसको छोड़ दें. तो द मेन थिंग इज किस तरह उनको बता सकते हैं, ये बता सकते हैं काइंडली. देखिए ना, तो साइकोलॉजी तो कहती है ये the one who understand and consider the problem as a problem, then only the psychologist can help that person. And I think so कि Mr. Abia can answer this question very well as a clinical जी psychologist. जी देखें, इसमें सबसे पहले तो ये है कि एज अ ले मैन या एज अ फ्रेंड और एज अ कोलीग आप किसी को बहुत हद तक कन्विंस या पुश नहीं कर सकते. यू जस्ट हैव टू मेंशन, यू जस्ट हैव टू ब्रिंग द अवेयरनेस, और उसको वो ब्रोशर्स दे दें कहाँ कहाँ हेल्प मिल सकती है, ठीक है. और अगर पर्सन को ज़बरदस्ती लाया जाता है तो उसके अपने डिट्रीमेंटल इफेक्ट्स होते हैं. बट in the field of addiction there are motivational approaches जिसे हम MI motivational interviewing कहते हैं, और motivational enhanced therapy बनी ही इसलिए है. जब कोई पर्सन स्टार्ट में आता है they are in the phase of denial, वो डिनाई करते हैं कि प्रॉब्लम तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, मेरे साथ नहीं है, आपके साथ है, आपको लग रहा है. डिनायल के बाद सेकंड स्टेज आती है जिसको ये एक मॉडल ऑफ बिहेवियर चेंज दिया है प्रोशास्का एंड डिक्लेमेंटी ने 1992 में अराउंड, जिसके कुछ स्टेजेस हैं. पहली स्टेज जो है प्री कंटेम्पलेशन, जिसमें क्लाइंट कहता है ये कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने मेंशन कर दिया, क्लाइंट ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब वो महसूस करता है या उसके घर वाले उसे पुश करके ले आते हैं और फिर वो थेरेपिस्ट के पास जाता है, समहाउ जब वो बात करता है उनसे, तो फिर वो सेकंड स्टेज में दाखिल होता है, दैट इज कंटेम्पलेशन, जिसे हम कहते हैं कि उसके एक फर्म बिलीफ के अंदर दरार पड़ जाती है, वो थोड़ा सोचना स्टार्ट कर देता है दैट देयर माइट बी अ प्रॉब्लम. पहले वो कह रहा था प्रॉब्लम है ही नहीं, अब वो कह रहा है कि शायद प्रॉब्लम हो सकती है, घर वाले इतना कह रहे हैं, दोस्त कह रहे हैं. फिर उसके बाद थर्ड स्टेज आती है प्रिपरेशन, जिसमें फाइनली क्लाइंट प्रिपेयर करना स्टार्ट करता है, अच्छा मैंने अब कोई ना कोई जो है ना स्टेप लेना है इससे छुटकारे के लिए. वो जाके ट्रीटमेंट सेंटर विजिट करेगा, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, वो जाके साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में देखेगा क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं या उसके बाहर क्या सर्विसेज अवेलेबल हैं. वो इंटरनेट पे सर्च कर सकता है कि ऑनलाइन सर्विसेज कौन से साइकोलॉजिस्ट दे सकते हैं. तो प्रिपरेशन के बाद फोर्थ स्टेज में जो वो जाता है एक्शन स्टेज में, जिसमें वो जाके एडमिट हो जाता है. इस सारी 4 स्टेजेस के बाद लास्ट जो स्टेज आती है दैट इज मेंटेनेंस की स्टेज, कि अब वो ट्रीटमेंट लेके आ गया, उसे मेंटेन कैसे करना है. मेंटेन क्योंकि जाना तो उसने उसी सोसाइटी में, वहीं पे वो ट्रिगर्स मौजूद हैं. अगर वो लाइफस्टाइल चेंजेस नहीं लाएगा तो वो वापस रिलैप्स कर जाएगा. तो मेंटेनेंस के बाद लास्ट स्टेज आती है, या तो जो है क्लाइंट रिलैप्स कर जाता है या वो मेंटेन करता है अपनी रिकवरी को. लेकिन ये मोटिवेशन के भी डिफरेंट स्टेप्स हैं, और स्टार्ट में क्लाइंट आपको डिनाई ही करता है, और जब वो उसकी कंडीशन थोड़ी डिटेरिएट होती है या वो इमोशनली ब्लैकमेल होकर या ज़बरदस्ती लाया जाता है, तो फिर वो थ्रू MET मोटिवेशनल इन्हेंस्ड थेरेपी क्लाइंट जो है मोटिवेटेड हो जाता है. Thank you, Dr. Rabia. We have another question from Sir Farooq. जी Actually, I was listening to the student who was saying that I think I got it wrong. If I'm wrong, please correct me. उन्होंने कहा कि the students have been very into drugs and university के बाहर और whatever, जिसको मैम शहनीला ने भी अभी respond किया. I just wanted to add in that कि isn't it our responsibility to, by the age we are in university, I think we have to know that drugs are bad for us, and हमें stress coping, stress management की का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. As far as information is concerned, हमारे पास phones होते हैं, हमारे पास हर किस्म का resources होते हैं, तो how can we say that it is a second person's responsibility to maintain us or to say that it is not good for us, yeah, we shouldn't do drugs, or उन्हें हमारा of course teachers should help, coordinators should help, but I think we should begin from ourselves. अगर हम किसी को या खुद को भी देख रहे हैं कि we are in a bad state, so rather than having I would like to add, sorry मैं कट डाउन कर रही हूँ क्योंकि मेरे ना लैपटॉप की बैटरी बहुत लो है. देखें स्टार्ट में मैंने डेफिनेशन में कहा था डिस्पाइट द हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस. अब अवेयरनेस भी मौजूद है अगर कि ये हार्मफुल है,
تو اس کے باوجود کلائنٹ اور اے پرسن کنٹینیو ٹو یوز اٹ بیکاز دیر آر چینجز ان دا اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف برین. وہاں پہ یو نیڈ اے پروفیشنل ہیلپ, اور پروفیشنل ہیلپ آپ کو تبھی مل سکتی ہے جب آپ کے پاس اتنی اویئرنیس ہو کہ یہاں پہ ٹریٹمنٹ سینٹرز یا فیسلٹیز موجود ہیں, آپ کا ان کے اوپر ٹرسٹ بھی ہو. کیونکہ اکارڈنگ ٹو دیٹ UNODC رپورٹ 70% 70% آف دا پاپولیشن دیٹ از سفرنگ فرام ایڈکشن از آؤٹ آف ٹریٹمنٹ سینٹرز. کیوں؟ ایٹ ٹائمز ڈیو ٹو دا کاسٹ, کہ کاسٹ افیکٹو نہیں ہے. ایٹ ٹائمز ڈیو ٹو لیک آف ٹرسٹ, کیونکہ آپ نے اکثر سریعام کے پروگرامز بھی دیکھے ہوں گے جہاں پہ انہوں نے ریڈ کیا ہے اور لوگوں کو وہاں ٹارچر کیا جا رہا ہے. اس قسم کی جب ایک شہرت ہوگی اس فیلڈ کی تو وہاں ٹریٹمنٹ لینا جو ہے نا وہ خطرے سے خالی معلوم نہیں ہوتا, کیونکہ کلائنٹ سینٹرڈ اپروچز پروموٹ ہی نہیں ہو پا رہی ہیں. جبکہ ایڈکشن کے اندر سب سے زیادہ افیکٹو CCT اپروچز ہیں, کلائنٹ سینٹرڈ اپروچز, ویئر ایز پاکستان کے اندر پیونیٹیو اپروچز کو بہت زیادہ مانا جاتا ہے کہ بہت زیادہ سختی, اور جو ہے ایون بہت سارے سینٹرز میں تو مارا بھی جاتا ہے پیشنٹس کو. تو یہ چیزیں جب گورنمنٹل لیول پہ آف کورس ہمیں اسٹارٹ تو اپنے آپ سے کرنا ہے. ہمیں اگر ہم پریونشن پہ ہی فوکس زیادہ کر لیں, یونیورسٹی کے اندر آلریڈی ایگزسٹنگ چیزیں موجود ہیں لیکن بچوں کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے کہ وہاں جا کے آپ فیسلٹی لے سکتے ہیں. تو آئی گیس جو احمد نے مینشن کیا, جو مس شہریلا نے کیا, اور جو آپ مینشن کر رہی ہیں, ایوری ون از پوائنٹنگ ٹورڈز رائٹ ڈائریکشن. آل وی نیڈ ٹو ڈو از ٹو جسٹ اسٹارٹ اٹ آف. بس اب اسٹارٹ کرنا ہے ہمیں. اگر یہ ایڈکشن پہ سیشن ہے تو ہمیں اینگر مینجمنٹ پہ, ہمیں اسٹریس کوپنگ اسکلس پہ, ہمیں ریزیلینس اسکلس کے, ہمیں ڈفرینٹ وہ فیکٹرس جو آپ کو ایڈکشن کی طرف لے جا سکتے ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے. یہ تو ایک بہت سمپل لیکچر تھا جسٹ ٹو برنگ اویئرنیس, لیکن اس کی روٹس اور اس کی ڈائنامک اس کے اوپر الگ سے آپ سیشنز اور یا ناٹ اونلی سیشنز بلکہ ورک شاپس رکھوا سکتے ہیں ود ایکسپرٹس. جی حفصہ. Thank you, Miss. One last question moving towards that. It's from Wasim Sajjad. Can you please unmute? السلام علیکم میم. وعلیکم السلام جی وسیم. میم میرا جو مین کوشچن وہ یہی ہے کہ جب اسٹوڈنٹ یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ بہت زیادہ مطلب موٹیویٹ ہوتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم پڑھیں گے, زیادہ سے زیادہ CGPA لیں گے, ادھر ماحول انوائرمنٹ بہت زیادہ اچھا ملے گا ہمیں. لیکن جیسے ہی وہ پہلا سمیسٹر میں انٹر ہوتے ہیں, پہلا سمیسٹر وہ محنت کرتے ہیں اور اپنا CGPA تھوڑا سا کور کرتے ہیں, ان کو شاید ٹیچر کی طرف سے یا یونیورسٹی کی طرف سے وہ والا انوائرمنٹ نہیں ملتا جس کی وہ ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے. مین کے روڈ بیہیویئر آف ٹیچر اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کا جو ہے نا وہ مینٹل وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس وجہ سے بہت زیادہ اس کی مطلب مسئلے مسائل آگے سے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں, HOD ڈپارٹمنٹ کا اور دوسرے باہر مطلب کھانے پینے کے مسئلے مسائل. اس وجہ سے وہ باقی ایسی چیزوں میں انوالو ہونا شروع ہو جاتا ہے جس میں اسے مطلب سکون ملتا ہے. میرے خیال سے اگر یہ چیزیں ہم کور کر لیتے ہیں تو مے بی ان چیزوں کو ہم روک سکتے ہیں. بالکل, تھینک یو, یور پوائنٹ از ویل ٹیکن وسیم. اچھا جی, پوائنٹ یہاں پہ نقطہ یہ ہے کہ وائی ناٹ لائک ادر اسٹوڈنٹس فال انٹو ایڈکشن, کے ٹیچر کا رویہ اگر آپ کو لگتا ہے تعصب پر مبنی ہے یا وہ ہارش زیادہ ہے جو کہ اسٹوڈنٹس ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے, تو وہ سبھی کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, تو باقی کیوں نہیں اس طرف جا رہے ہوتے. بٹ ایٹ دا سیم میم ٹائم ناٹ ایوری ون از انٹرنلی سو اسٹرانگ, ٹھیک ہے, کچھ لوگ چیزوں کو نہیں بیئر کر سکتے تبھی وہ ڈرگس کے اوپر جاتے ہیں. اگر وہ برداشت کر سکتے تو پھر ڈرگس نہیں کیوں. جی بالکل, میں اسی بات کی طرف آ رہی تھی کہ جب ٹیچر کا رویہ سیم ہے سب کی طرف لیکن کچھ اس کی طرف جا رہے ہیں تو ریزن اگین وہی کوپنگ سکلز کے اوپر آ جاتی ہے, آپ کی سوشل سپورٹ کے اوپر آ جاتی ہے. جو بات مینشن کی ہے ابھی وسیم نے, دیٹ از اباؤٹ کہ ٹیچرس کی اپنی جو ہے نا وہ مینٹورنگ ہونے کی جو ہے بہت ضرورت ہے کہ وہ اس چیز کو اس طرح سے ایڈریس نہ کریں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اسٹوڈنٹس کو بھی جو ہے ڈفرینٹ ورک شاپس اس طرح کی ٹریننگ اٹینڈ کرنی چاہیے یا خود سے سیلف ہیلپ بکس پڑھنی چاہیے تاکہ وہ اپنی اسٹریس کوپنگ اسٹریٹجیز کو انہینس کر سکیں, جس میں نے لاسٹ میں ریکمینڈ بھی کیا تھا اپنی سلائڈ اپنی پریزنٹیشن کے کہ ایکول اپرچونیٹیز آف انٹرٹینمنٹ اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز, تاکہ انہیں پتہ ہو کہ اسٹریس ریلیونگ اور کون سے طریقوں سے ہو سکتی ہے. جی میم میرے دوست کچھ مطلب آسٹریلیا اور اٹلی اور مختلف کنٹریز میں مطلب BS اپنا کر رہے ہیں, تو ان سے کانٹیکٹ ہوتا ہے تو وہ یہی بول رہے تھے کہ جب ہمارے ٹیچر کی بات ہوتی ہے تو جب ہم بتاتے ہیں تو وہ اس کے ریلیٹڈ مطلب سب کچھ واضح کرتے ہیں کہ ادھر جو ہے نا ٹیچر کا بولنے کا طریقہ اور پڑھانے کا سب کچھ ایسے ہوتا ہے جیسے فرینڈلی ماحول ہوتا ہے, مطلب کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوتے ٹیچر کے ریلیٹڈ.
تو جب ادھر باری آتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم کوئی جیل میں آ گئے ہیں, کلاس میں نہیں آئے. اس طرح کے مسئلے مسائل جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ جو ہیوی قسم کا مسئلہ ہے وہ تو ٹیچر کا ہی لگتا ہے, کیونکہ 1 منٹ ہم ابھی جیسے آن لائن کوئی لے لیں, مطلب پیپر سبمٹ کروانے وقت نیٹ کا مسئلہ بنتا ہے تو 1-2 منٹ اوپر ہو جاتے ہیں تو وہ لیتے نہیں ہیں, مڈ رہ جاتا ہے بچوں کا, فائنل رہ جاتے ہیں. تو اسائنمنٹ کا 1-2 منٹ لیٹ ہوگی تو ایسے مطلب بیہیو کر رہے ہوتے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو اس وجہ سے ٹیچر جو ہے نا وہ میرے خیال سے سب سے زیادہ جو ہے نا اس چیز کے ذمہ دار ہوتے ہیں. باقی This اور بھی could مسئلے be مسائل ہوتے ہیں this جو could be one factor. Ji, definitely I have been to United States for my study. تو definitely وہاں تو behavior بہت ہی change ہے. Well, ابھی thank you so much. ہمارے یو ایم ٹی کے بھی کوئی سینئر ٹیچرز وغیرہ موجود رہیں گے. I would like to add کہ although آپ کا سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ بہت اچھا ہوگا but it does not mean کہ یونیورسٹی کے باقی ڈپارٹمنٹ بہت اچھے جا رہے ہیں. وہاں پہ ٹیچرز کی بہت بری کنڈیشنز ہیں. اچھا احمد, یہاں پہ میں کہوں گی میم کہ ایڈوائزر کو یہاں یہ پہ پتہ بہت ہوتا ہے کہ ساری کیا یونیورسٹیز ہیں, بہت ساری یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ جو ہے نا جس طرح انجینئرنگ کی آپ نے بات کی, باقی یونیورسٹیز کی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ بھی اسی طرح ہی ڈیفیکلٹیز کا شکار ہیں. صرف کیا ہے کہ ڈپارٹمنٹس کو آپس میں اپنی ہم آہنگی یا کوآرڈینیشن بڑھانی ہے تاکہ وہ سروسز لی جا سکیں جو کہ اویلیبل ہیں, موجود ہیں ریسورسز. جی Thank you so much. Thank you all for joining us today, and thank you, Ms. Rabia, for the immense knowledge you have shared with us. I believe that this knowledge will help us in the development of the society. Once again, thank you so much. That was a very great session. thank you everyone. Allah Hafiz. Allah Hafiz.